अच्छा तो कौन है वो जिसे तुमने मेरे लिए खुद ही पसंद किया है? भरपूर अंदाज में वो मुस्कुराया था। वो तुम्हें भी पसंद आएगी, देखोगे? वो इश्तियाक से उसे बता रहा था। दिखाओ, इसका दिल रखने को। वो बोला, वो मेरी किताब उठा लाओ। जुनेद ने टेबल पर पड़ी एक किताब की तरफ इशारा किया था। वो उठकर किताब उठा लाया। जुनेद ने किताब हाथ में पकड़ी थी और उसके सफ़े पलटे थे। फिर एक तस्वीर निकालकर उसने किताब बंद कर दी थी और तस्वीर उसकी नज़रों के सामने की थी। उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। ये नाज़ो है, मुझे उसे तलाश करना है। उसे जुनेद की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी थी। मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे ज़रा सा भी एहसास होता कि वो अनजाने में इन राहों पर चल निकलेगा तो मैं कभी भी उससे ना मिलती। शिकस्ता दिल और बोझल कदमों के साथ वो घर चली आई थी। आसमां के दरवाज़ा खोलने पर वो खामोशी से अंदर चली आई। हमेशा की तरह उसने आसमां से हाल नहीं पूछा था, बस सलाम करके खामोशी से अंदर आई और चारपाई पर लेट गई। नाज़ो, क्या बात है बेटा? खाला ने उसे चारपाई पे इस तरह लेटे देखकर पूछा। खाला, आज बहुत थक गई हूँ। उसे अपनी आवाज़ खुद अपने कानों को अजनबी महसूस हुई थी। आज क्या बात हुई है? वो भी उसके करीब आकर बैठ गईं। ख़ास तो नहीं, हमेशा की तरह ही दिन गुजरा है, लेकिन आज बहुत थकन महसूस हो रही है। नहीं ज़ोया, आज ज़रूर कोई ख़ास बात हुई है, नहीं तो आज मैं पहली मर्तबा तुम्हारे मुँह से थकन का लफ़्ज़ सुन रही हूँ। उसने बेख्तियार ही अपने बालों में उंगलियां फेरती खाला को देखा था, फिर आंखें मूंद कर करवट बदल ली। हाँ, आज पहली मर्तबा थकन महसूस की है, उसने बेख्तियार ही सोचा। खाला, मैं सोना चाहती हूँ, खाना नहीं खाओगी? खाला ने पूछा। नहीं सोऊंगी, धीमी आवाज़ में वो बोली थी। अच्छा। वो अपनी जगह से उठ गईं, कमरे से निकलने लगी कि ज़ोया बोली, प्लीज़ जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाइएगा। उसने बचपन से माँ की जगह खाला को देखा था। बहुत अरसे तक वो खाला को ही सगी माँ समझती रही थी कि तब उसे इल्म हुआ कि वो उसकी सगी माँ नहीं है। उसके माँ बाप की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो उस वक़्त 4 साल की थी। इस एक्सीडेंट में सिर्फ उसने अपने माँ बाप को ही नहीं खोया था, बल्कि उसकी खाला ने अपने शौहर और 6 साला बेटे को भी खो दिया था। उसके बाद जैसे वो और खाला एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए थे। उसे जीने का सहारा चाहिए था और उसकी खाला को शौहर और बेटे के बिछड़ने के बाद ज़िंदगी गुजारने का आसरा। बचपन से लेकर जवानी तक उसने खाला को लोगों के कपड़ों पर कढ़ाइयाँ करते, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते देखा था। तब उसके दिल में खाला का सहारा बनने की ख्वाहिश जागी थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो भी खाला के साथ कढ़ाई में उनकी मदद करवाए, लेकिन खाला ने उसे कभी ये काम नहीं करने दिया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम बहुत सा पढ़ो। फिर मैट्रिक के इम्तिहान देते ही 3 माह फारिग रहने से बेहतर उसने अखबार में कॉलम लिखना शुरू कर दिए। वो स्कूल में मज़ामीन बहुत अच्छे लिखा करती थी, बहुत से तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया था और वो अपनी तकरीरें खुद बग़ैर किसी की इस्लाह के लिखा करती थी। उसकी टीचर्स के ख़्याल में वो बहुत अच्छी राइटर थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। फिर मैट्रिक का रिज़ल्ट आने पर उसने प्राइवेट एफ़ए करने का सोचा था। खाला ने बहुत मना किया, लेकिन वो ना मानी और फिर खाला ने उससे बात करनी बंद कर दी थी, इस शर्त पर कि वो रेगुलर एफ़ए बीए का इम्तिहान देने पर रजामंद हो। इस शर्त पर वो रेगुलर एफ़ए बीए का इम्तिहान देने पर रजामंद हुई कि वो एमए प्राइवेट करेगी, लेकिन खाला के मना करने के बावजूद उसने अखबार में कॉलम लिखना बंद ना किए कि ये भी एक आमदनी का ज़रिया थे। हाँ, अलबत्ता उसने पढ़ाई की वजह से लिखना कम ज़रूर कर दिया था। और फिर प्राइवेट बीए करने के साथ ही उसने खाला को उनका ये वादा याद करवाया। इस मर्तबा खाला कुछ नहीं बोली। उसने रिज़ल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी में शाम की क्लासेस के लिए अप्लाई किया। मेरिट लिस्ट पर नाम पढ़ने के बाद वो कितनी ही देर मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करती रही थी। कितने ही दिन खाला को अपने अज़ाइम के बारे में बार बार बताती रही और खाला हर मर्तबा नए सिरे से उसकी वही बातें, वही जुमले और वही अल्फाज सुनकर मुस्कुराती। और फिर वहीं उसकी मुलाकात नादिया से हुई थी। देखने से ही किसी अमीर घराने की मालूम होती थी और तभी तो जब उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो कदरे झिझकी थी, लेकिन फिर उसने दोस्ती कर ली थी। उसे यह सुनकर हैरत हुई थी कि उसका बाप इस मुल्क के चंद बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट से ताल्लुक़ रखता है और वो खुद भी अपने बाप के साथ बिजनेस करती है। मैं मैट्रिक में थी कि मैंने पापा के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और मैंने मैट्रिक में आइंदा ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, उसने बताया था।
پھر تمہیں مزید تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو آلریڈی بزنس کر رہی ہو۔ صرف کمائی کرنا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، اس کمائی میں اضافہ بھی زندگی کی اہم ضرورت ہے جس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ میں صبح بزنس میں مصروف ہوتی ہوں، دن کے یہ چند گھنٹے ہی پڑھائی کے لیے بچتے ہیں۔ نادیہ بہت بولتی تھی، اس کا منہ نہیں تھکتا تھا بولتے بولتے، اس کی باتیں اس کے لیے بہت عجیب ہوتی تھیں۔ کبھی وہ سوچتی، کیا امیر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آئے دن وہ اسے اپنے کسی نئے بوائے فرینڈ کا بتا رہی ہوتی تھی، فلاں نے اسے یہ گفٹ دیا، فلاں نے اسے ریسٹورنٹ میں لنچ کروانے کا کہا، فلاں نے اس کی سالگرہ پر من پسند چیز دینے کا وعدہ کیا۔ اب تو اسے بوائے فرینڈز کے نام بھی یاد نہیں تھے۔ انہی دنوں نادیہ نے اسے جنید اور فیصل کے بارے میں بتایا تھا۔ شروع میں اس نے بھی اسے دوسرے قصوں کی طرح سرسری انداز سے لیا، لیکن پھر اسے اس قصے میں انٹرسٹ ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے کے تمام قصوں سے مختلف تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دونوں بھائی صبح کلاسز لینے یہیں یونیورسٹی میں آتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی دن اسے ان سے ملوائے گی۔ ایک دن وہ دوپہر کی شفٹ میں یونیورسٹی آئی تو ابھی نادیہ نہیں پہنچی تھی۔ پھر وہ دور سے اسے گیٹ پہ کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی لڑکے کو وہ دیکھ کر رک گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد وہ ہنستی مسکراتی چلی آئی تھی۔ وہ دونوں کلاس روم میں چلی آئیں۔ اس نے نادیہ سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ نہیں بھی پوچھے گی تو تب بھی وہ اسے خود ہی بتا دے گی، اور واقعی تھوڑی دیر بعد اس نے اسے بتایا تھا۔ سنو، تم نے میرے ساتھ گیٹ پہ کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا؟ ہاں، جواب میں اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ وہی فیصل ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، پاپا کے بزنس فرینڈ انکل اکرام کا بیٹا۔ سچ میں آج تک میں نے اتنا بیوقوف لڑکا کبھی نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرائی تھی۔ ابھی دوستی ہوئے مہینہ نہیں ہوا اور مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جب بھی ملو فیوچر پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے، بے وقوف۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن وہ فقط اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، وہ یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ کسی کے جذبات کو ہرٹ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہ جانے اس بات کا نادیہ کو احساس تھا کہ نہیں، لیکن وہ ایسا کر رہی تھی۔ کیا تم سیریس ہو؟ ابھی تو نہیں ہوں، لیکن ہو بھی سکتی ہوں اگر انکل اکرام نے اس کے نام ٹھیک ٹھاک جائیداد لکھ دیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ ان کی پہلی بیوی سے ہے، جنید سے 1 سال بڑا ہے، لیکن 1 سال اسکول لائف میں ضائع ہونے کی وجہ سے جنید کے ساتھ ہی ہے۔ جب 6 کلاس میں تھا تو اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی۔ سال بعد ہی انکل نے دوسری شادی کر لی۔ آنٹی ملیحہ نے چند ماہ تو اس کا دکھاوے کو بہت خیال رکھا، پھر سال بعد ہی جنید کی پیدائش پہ وہ دکھاوے کا پیار بھی ختم ہو گیا۔ آنٹی اور جنید نے بہت برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ۔ سارا بچپن اور جوانی محرومیوں میں گزری ہے اور گزر رہی ہے۔ تمہارے انکل کچھ نہیں کہتے؟ ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی ان کے سامنے دونوں کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کون سا انکل سارا دن گھر پہ ہوتے ہیں۔ تم اس سے شادی کر لینا نادیہ، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ کہیں تمہارے انکل سے… وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اس نے نادیہ کو قہقہ لگاتے دیکھا تھا۔ جسٹ لیو اٹ یار، یہ کہانیاں تو ہر گھر میں جنم لیتی رہتی ہیں، اور میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بتایا کہ تم اس کی پریشانی میں خود منہ لٹکا کر بیٹھ جاؤ۔ چیئر اپ یار، بچپن سے ہی ایسے رویہ دیکھتا آ رہا ہے وہ۔ اگر میں انکار بھی کر دوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر میں نے ابھی کون سا انکار کر رہی ہوں نازو۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اتنا سیلفش تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر بہت دن تک نہ تو نادیہ نے مزید فیصل کی کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس نے پوچھا۔ لیکن ایک دن اس نے دوبارہ فیصل کو نادیہ کے ساتھ گیٹ پہ کھڑے دیکھا تھا۔ شاید وہ دونوں کسی بحث میں مشغول تھے، جبھی تو 2 دفعہ اشارہ کرنے پر بھی نادیہ نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے قدم ان دونوں کی جانب بڑھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ایک طرف سے ہو کر ان کی پشت کی طرف آ گئی تھی۔ ان دونوں کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی، اور اگر پڑ بھی جاتی تو انہیں یہ شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان دونوں کی باتیں سننے یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ پلیز نادیہ، اس طرح تو نہ کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ میرے ساتھ آج تک ہر کسی نے یہ کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس نے اس لڑکے کی آواز سنی تھی۔ پلیز فیصل، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ میں مزید تم سے نہیں ملنا چاہتی؟ میں بھی جا رہا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا۔ میرا تب بھی یہی جواب ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر دیکھا تو دور نادیہ کو لیکچر ہال کی طرف جاتے دیکھا تھا، اور پھر وہ مڑی تھی۔ وہاں پر فیصل موجود نہیں تھا، وہ بھی نادیہ کے پیچھے جانے لگی تھی۔
نادیہ السلام علیکم۔ ہیلو، ہمیشہ کی طرح اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر نادیہ بیٹھی تو اس نے کہا تھا، اندر چل کر بیٹھتے ہیں، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے کہنے پر نادیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس کا موڈ آف تھا، ورنہ اس بات پر وہ اس سے آدھا گھنٹہ بحث کر سکتی تھی۔ وہ دونوں کلاس روم میں چلی آئیں۔ کلاس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آج فیصل بہت دن بعد نظر آیا، پہلی مرتبہ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، منہ لٹکاتے ہوئے اس نے نادیہ کو کہتے سنا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں، اتنا ڈھیٹ شخص میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی گزری زندگی کی محرومیوں کا ازالہ مجھ سے چاہتا ہے۔ تم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ شادی تو دور کی بات، جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے تو میں تو اس سے ملنا بھی اب پسند نہیں کروں گی۔ کون سی بات؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے ہفتے سے جنید مسلسل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے دوستی ختم کر دوں، اور میں نے ہنسی مذاق میں بات ٹالتی رہی تھی۔ میرے خیال میں اسے یہ بات اس لیے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اسٹیپ ریلیشن شپ ہے۔ لیکن آج صبح مجھے جو بات جنید نے بتائی ہے میں اسے اگنور نہیں کر سکتی۔ تمہیں پتہ ہے فیصل پچھلے 6 ماہ سے ڈرگز یوز کر رہا ہے۔ ان تمام حالات میں اس سے نہیں مل سکتی۔ نو اینڈ نیور۔ آج فیصل میرے گھر آیا تھا، مجھ سے دوستی ختم کرنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بھی کچھ نہیں چھپایا اس کے متعلق، جو کچھ مجھے پتا تھا ایک ایک لفظ بتا دیا۔ لیکن ضد پہ اتر آیا کہ میں اسے اس شخص کا نام بتاؤں جس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ تم نے بتا دیا؟ اس نے اپنا سانس رکتا محسوس کیا تھا۔ میں نے نہیں بتایا، میں نہ ہی بتانا چاہ رہی تھی۔ اس بیوقوف شخص کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ جذبات میں آ کے کچھ بھی کر گزرے۔ لیکن پھر وہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، تنگ آ کر بتانا پڑا کہ جنید نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ کہنا کیا ہے، چلا گیا غصے میں۔ لاپرواہی سے نادیہ بولی تھی، تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ بہت دیر بعد دھیمے لہجے میں بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ کہا نا، سر سے ٹل ہی نہیں رہا تھا۔ ویسے بتانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ دونوں میں گرما گرم بحث ہوگی، جھڑپ ہوگی، پھر دونوں ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور اپنے اپنے کاموں میں نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ رکھائی سے بولتی نادیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کتنی ہی دیر تک سوچتی رہی اور پھر اس نے فیصلہ کیا تھا۔ سنو، کیا تم مجھے اس کے متعلق شروع سے بتا سکتی ہو، ایک ایک بات جو اس کے متعلق تم جانتی ہو؟ خیر تو ہے؟ نادیہ اس کی بات سن کر ٹھٹکی تھی۔ نادیہ، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو حد درجہ قابو میں رکھا تھا۔ چند لمحے نادیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ چند لمحے پہلے تک میرا خیال تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف فیصل ہے، اور اتنے عرصے میں نہیں جان پائی کہ دوسرا بڑا بیوقوف تو وہ ہے، پہلی بیوقوف تو تم ہو۔ بس نازو۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ پلیز نادیہ، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، بس تم مجھے اس کے متعلق وہ سب بتاؤ جو تم جانتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہنسی تھمی تو وہ ایک مرتبہ پھر سے نادیہ سے، نازو کیا تم واقعی سیریس ہو؟ نادیہ نے حیرانگی سے کہا تھا۔ ہاں، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ پھر اس نے اس سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے نادیہ سے غلط کہا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، وہ تو بس اس سے ہمدردی کر رہی تھی۔ نادیہ کی زبانی اس کے متعلق سن کر اور خود 2 مرتبہ دور سے دیکھتے ہوئے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ دنیا کے رویوں نے اسے بری طرح ہرٹ کیا ہوا تھا، اور وہ اس سے اتنا ہرٹ ہو چکا تھا کہ نادیہ کے انکار پر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بس انسانیت کے ناطے وہ اس کی جان بچانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی ہمدردی کو غلط انداز سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا تھا، اور اس نے نامحسوس انداز میں کچھ عرصے پہلے اس سے ملنا ترک کر دیا تھا۔ لیکن اس کے لیے یہ انکشاف بہت حیرت انگیز تھا کہ وہ انجانے میں فیصل کو پسند کرنے لگی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اس نے نادیہ سے کانٹیکٹ رکھا تھا، اور نادیہ اسے سب کچھ بتاتی رہتی تھی۔ اس کے گھر سے نکلتے وقت وہ خود کو بھی کئی مرتبہ یونیورسٹی جانے سے بمشکل روکتی تھی۔ جس دن اسے فیصل کے جاب ملنے کی خبر ملی تھی، اس دن اس نے اپنے دل میں بہت سکون محسوس کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے ایک شخص کو نہیں، پوری انسانیت کو مرنے سے بچایا ہے۔ لیکن کیا اسے اب بھی میں یاد ہوں گی؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ پھر جب اس نے جنید کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو وہ خود کو یونیورسٹی جانے سے نہیں روک پائی تھی۔ کیا پتا
کیا پتہ اب بھی فیصل مجھے یاد کرتا ہو، کیا پتہ اب بھی وہ میری ضرورت محسوس کرتا ہو۔ لیکن اس وقت اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس کی کمی اس شدت سے محسوس کرتا ہوگا کہ ملتے ہی اسے شادی کے لیے پرپوز کر دے گا۔ کتنی ہی رات گئے تک وہ جاگتی رہی تھی، یہی بات سوچتی رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت اس تصویر پر نظریں جمائے رہا تھا۔ کیا اس کا نام نازو ہے؟ ہاں، یہ نادیہ کے ساتھ پڑھتی تھی، بلکہ اس کی فرینڈ تھی، بلکہ اب بھی ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر سے فیصل نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تھا۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ تم ابھی کہہ رہے ہو، شاید کل تمہارے لیے یہ بات ناکافی ہو۔ اسے عائشہ کی کہی بات یاد آئی تھی۔ نادیہ نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ اس کی فرینڈ فیصل کو پسند کرنے لگی ہے۔ تب مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مجھے اس لڑکی کے متعلق سب کچھ بتایا تھا، تو میں نے مذاق میں اس سے کہا تھا، میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے اسٹیپ بردر سے محبت کرنے لگی ہے۔ محبت نہیں پسند کرتی ہے، نادیہ ہنسی تو میں بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا، لیکن تب مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اگلے دن واقعی اس کی تصویر لے آئے گی۔ یہ تصویر تمہارے پاس کیسے؟ اس کے دل میں خدشہ ابھرا تھا۔ نادیہ واپسی پر لے جانا بھول گئی تو میں تصویر یہ سوچتے ہوئے گھر لے آیا کہ اگلے دن اسے واپس کر دوں گا، لیکن پھر بھول گیا اور کبھی اس نے یاد بھی نہیں دلایا۔ ایک مرتبہ یاد آیا تو اس نے باتوں میں اڑا دیا، خیر ہے کل لے جانا، کہیں تم کسی بدگمانی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اور بے ساختہ ہی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ایک مرتبہ اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ اچھا، ویسے تمہارے اس طرح پوچھنے پر مجھے لگا کہ تم پہلے سے اسے جانتے ہو۔ میں جسے جانتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، مجھے لگا تھا، لیکن اس سے شکل ضرور ملتی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ پسند آئی ہے؟ اور وہ محض جواب میں مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پتہ ہے نادیہ کا کہنا تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، محض ہمدردی میں تمہارے قریب ہوئی ہے، کہ نادیہ اسے تمہارے متعلق بتاتی رہتی تھی، لیکن میں خود اس لڑکی سے ایک مرتبہ ملا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، واقعی تم سے محبت کرتی ہے، بہت ٹھنڈے مزاج کی، انوسینٹ ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ میں بھی یہی سوچتا تھا، لیکن اب نہیں۔ جنید کی بات کے جواب میں فیصل بولا تھا، دعا کرو میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، پھر ماما پاپا اور میں ہم مل کر تمہارے لیے اس کے گھر جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے یہ اخبار میں نازو علی کے نام سے کالم بھی لکھتی ہے۔ میں صرف یہ دعا کروں گا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، لیکن فیصل جنید کی بات کے جواب میں اس سے زیادہ نہیں سوچ پایا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہ اتنا عرصہ سمجھتا رہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بالکل بھی نہیں جان پایا کہ محبت میں لپٹی ہمدردی ہے۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ پہلی مرتبہ رات کو سوتے وقت اس نے عائشہ کے لیے دعا نہیں مانگی تھی۔ سر مجھے ان رائٹر کا ایڈریس چاہیے۔ اگلے ہی دن وہ روزنامہ اخبار نئی شہر کے ایڈیٹر کے کمرے میں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایڈیٹر کے سامنے اخبار میں چھپا کالم رکھا تھا۔ ایڈیٹر نے اپنی اینک اتار کر نام پڑھا تھا، نازو علی۔ کیوں؟ نام پڑھنے کے بعد اس نے تیکھے انداز میں اس سے پوچھا، سر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھئی برخوردار، دراصل بات یہ ہے کہ ان کا، بلکہ میں کسی بھی رائٹر کا ایڈریس نہیں دے سکتا۔ مجھے کسی کا نہیں، صرف ان کا چاہیے، اس نے اصرار کیا تھا۔ کہا نا میں نہیں دے سکتا، یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ بار بار کہنے پر ایڈیٹر کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بہت لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، کیا یہ کالم دینے خود یہاں آتی ہیں؟ ہاں، جواب آیا تھا۔ کب؟ پتہ نہیں، جب کالم لکھتی ہیں تبھی آتی ہیں، ویسے پرسوں آئی تھیں، کہہ رہی تھی کہ شاید کل آئیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، میں انہیں دے دوں گا اگر انہوں نے آپ سے رابطہ کرنا چاہا تو۔ ایڈیٹر اتنا کہہ کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ یہاں اس کے آنے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نہیں جی، تھینک یو، میں خود ان سے مل لوں گا۔ یہ کہہ کر اخبار کے دفتر سے نکل آیا تھا۔ پھر اسے کل تک کا انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ آفس کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے سامنے سر جھکائے عائشہ آتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس نے قریب آنے پر آواز دی تھی، نازو۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے چلتے چلتے سر اٹھایا اور پھر اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ تو کیا یہ جان گیا ہے؟ تم نازو ہو نا؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کے سامنے راستہ روکے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، یہ واقعی جان چکا ہے، اسے جان بھی جانا چاہیے تھا۔
اور اگر اب بھی نہ وہ جانتا تو مجھے اسے خود ہی بتانا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پھر سے سوچا تھا۔ ہاں میں نازو ہوں۔ اس نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس سے نظر نہیں ملا پائی تھی۔ اس نے سر جھکا کر سائڈ سے نکلنا چاہا لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے جو بہتر سمجھا وہی کیا، آہستگی سے اس نے جواب دیا تھا۔ اس بہتری کے لیے تمہیں ساری دنیا میں ہی ملا تھا؟ ناگواری سے اس نے فیصل کو کہتے سنا تھا۔ راستہ دو۔ نہیں، جواب آیا تھا۔ فیصل، دنیا کے سامنے تماشا مت بناؤ۔ اس نے اپنی آواز کو حد درجہ سکون اور دھیما رکھنا چاہا تھا۔ تم نے بھی تو مجھے تماشا بنایا ہے، تب تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا؟ پلیز فیصل، مجھے جانے دو، میں ابھی آ جاتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے التجا کی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ جواب میں اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج وہ دوسری مرتبہ اسے اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے یونیورسٹی میں اسے دیکھا تھا جب اس نے اسے پین دینا چاہا تھا، اور آج دوسری مرتبہ۔ چند لمحوں کے بعد وہ ہٹ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اخبار کے دفتر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اب وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں اس سے سچ بھی بولوں گی تب بھی، اور جھوٹ بھی بولوں گی تب بھی، لیکن اب مجھے سچ بولنا ہے، صرف سچ۔ وہ پین کو کاغذ پکڑا کر واپس پلٹ آئی تھی۔ نازو بی بی، کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے تھے؟ جی سر، مجھے علم ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر لمحے بھر کو رکی تھی۔ جھکی نظروں سے اس نے دیوار کے ساتھ ایک وجود کو کھڑے دیکھا۔ اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن کپڑوں سے پہچان گئی تھی کہ وہ فیصل تھا۔ وہ ایک طرف چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ وہ قریبی پلاٹ میں چلی آئی اور ایک درخت کے نیچے دھرے بینچ کی جانب بڑھی تھی۔ پھر اس کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر فیصل کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا۔ پھر اس نے اس کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جھکی نظروں سے اسے بھی بیٹھتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی ایک لمحہ، ایک پل جس کے متعلق اس نے فیصل کو نہ بتایا ہو، لیکن وہ یاد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میں نے محض تمہاری زندگی کے متعلق سوچا تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ تم انجانے میں ان راہوں پر چل نکلو گے تو میں کبھی بھی یہ سب نہ کرتی۔ میں جب تم سے ملی تھی تو اس وقت تمہاری زندگی بچانا چاہتی تھی، لیکن جب تم سے ملنا بند کیا تو تب احساس ہوا کہ انجانے میں اپنی زندگی ہار چکی ہوں۔ میرے لیے انکشاف بہت تکلیف کا باعث تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کتنی امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہو، اور میں ایسی کسی خواہش کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی جو میرے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں ایک اذیت ناک ماضی بن جاتا۔ تمہیں سب کچھ خود پتہ چل گیا، اگر نہ بھی پتہ چلتا تو میں تمہیں خود بتا دیتی۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو تمہیں یقین دلا سکے۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اگر مجھے تمہیں دھوکہ ہی دینا ہوتا تو کیا تمہارا شادی کا پروپوزل ریجیکٹ کرتی؟ تمہیں یاد ہے تم نے ایم اے کا رزلٹ آنے پر مجھے ٹریٹ دینے کا کہا تھا؟ اتنا کہہ کر وہ رکی تھی جیسے فیصل کو وقت دے رہی ہو یاد کرنے کا۔ ہاں مجھے یاد ہے، فیصل کے جواب دیتے ہی وہ بول پڑی تھی۔ میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں تم سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ ایک کھانے کا احسان ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنے گالوں پہ آئے آنسو صاف کیے تھے۔ تمہیں کچھ اور پوچھنا ہے؟ بہت دیر بعد اسے فیصل کی آواز سنائی دی تھی۔ نہیں، وہ اسی کی مستحق تھی، اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ سب کچھ۔ واپس آتے ہوئے فیصل نے سوچا تھا۔ وہ صبح گھر سے اخبار کے دفتر آنے کے لیے نکلی تھی۔ بس اسٹاپ پر جانے کے لیے وہ فٹ پاتھ پر پیدل چل رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کا خیال میں کوئی راہگیر تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے آواز آئی تھی، عائشہ۔ اس کے قدم رک گئے تھے، لیکن وہ چند لمحوں بعد پھر سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ عائشہ، ایک مرتبہ پھر سے اسے آواز سنائی دی، لیکن اس مرتبہ بھی وہ نہیں رکی تھی۔ پھر یکدم ہی اسے قدم روکنے پڑے تھے کہ اسے پکارنے والا اس کی سائڈ سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔
کچھ اور پوچھنا باقی ہوگا، اس نے سوچا تھا، لیکن نظر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ کیا ہے کہ میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کہ تم میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی؟ یکدم ہی اس نے سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے دوبارہ سے سر جھکا کر اس کے سائے سے نکل کر چلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن سر جھکائے جھکائے بھی وہ اس کے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ تمہیں جو مزید پوچھنا ہو وہ شام میں پوچھ لینا، میں ابھی جلدی میں ہوں۔ میں تم سے کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ رک کر مڑی تھی۔ جلدی پوچھو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہنا چاہا تھا، لیکن اس نے اسے کہنے نہیں دیا۔ اب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تب بھی نہیں، اس نے سختی سے انکار کیا تھا اور وہ پھر سے چلنا شروع ہو گئی۔ میں تم سے بہت زیادہ نہیں کہوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ مجھے اچھا لگا۔ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے واقعی برا لگا تھا، لیکن پھر کل رات میں نے سوچا، خود کو تمہاری جگہ رکھ کر فرض کرنا چاہا تھا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ پھر مجھے لگا تھا کہ میں وہ سب کچھ نہ کر پاتا جو تم نے کیا تھا۔ فیصل کی بات پہ اس نے اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا تھا۔ میں نے بہت عرصے بعد یہ سوچا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے سوچا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پھر سے فیصل کی آواز سنائی دی، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں تمہاری طرح ایموشنل ریئیکٹ کر سکوں، اپنے جیسے ضدی رف بندے کو قابو میں رکھ سکوں۔ اور چند دن پہلے جنید نے مجھے نازو کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مجھ جیسے بندے کے ساتھ اچھی لگے گی۔ تب میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اگر اس نے دوبارہ پوچھا تو میں اسے کہوں گا کہ مسئلہ مجھ جیسے بندے کے ساتھ کسی لڑکی کے سوٹ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تو مجھے قابو میں رکھنے کا ہے، اور یہ کام صرف عائشہ ہی کر سکتی ہے۔ اس نے دور سے سٹاپ پہ کھڑی ہوتی ویگن کو دھندلاتے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے فیصل کی آواز سنائی دی، عائشہ، کیا تم اسٹیٹس ڈفرنس سے خوفزدہ ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ میرے ممی پاپا اس رشتے کے لیے مان چکے ہیں، بلکہ وہ تو تمہاری خالہ سے مل بھی چکے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر تمہیں؟ اس کی بات سن کر وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ اس نے حیرت سے فیصل کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا کر اپنی بات کی تائید کر رہا تھا۔ لیکن خالہ نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا، خود کلامی کے انداز میں وہ بولی تھی۔ میں نے انہیں منع کیا تھا۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ہے، یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے مڑی تھی۔ یکدم ہی اس نے اپنے دل میں سکون کی لہر کو اترتے محسوس کیا۔ بس سٹاپ آ چکا تھا۔ اس نے مطلوبہ بس کے انتظار میں سڑک پر آتی ٹریفک پر نظریں جما دی۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اکیلی کھڑی ہے۔ بے ساختہ وہ مڑی تھی۔ اس نے فیصل کو دور گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ آنکھوں کی پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے تیزی سے اس کے گالوں پر پانی گرا۔ میرے اتنے انکار کرنے پہ اس نے جانا ہی تو تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس نے سختی سے سڑک پر گزرتی ٹریفک پر نظریں جما دیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فیصل کو قریب گاڑی روکتے دیکھا اور اس میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے قدرے اس کی جانب جھک کر کہا تھا، میڈم، سواری حاضر ہے۔ بے اختیار ہی اس کے قدم اٹھے تھے اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر فیصل بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، ایک مرتبہ میں نے پڑھا تھا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، اور اگر وہ کامیاب مرد میں ہوں تو پھر وہ عورت صرف عائشہ ہی ہو سکتی ہے، اور میں یہ بات ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ایک فخر کے ساتھ، اور وہ فخر کسی رشتے کی بنا پر ہو سکتا ہے جو صرف بیوی کا ہے۔ میرا نام زویا ہے، جواب میں اس نے کہا تھا۔ تم دنیا کے لیے زویا ہو، لیکن میرے لیے تو عائشہ ہو، صرف عائشہ۔ تم مجھے ملی تو عائشہ تھیں۔ میں نے خدا سے تمہارے لیے دعائیں مانگی تو عائشہ کے نام سے۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں تم سے ملوں تو تمہیں منزل کے چند قدم کے فاصلے پر پاؤں، اور پھر میں نے دعا کی تھی کہ خدا تمہاری یہ خواہش پوری کر دے اور مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ میری منزل، میری عائشہ۔ میں تو تمہیں عائشہ کے نام سے ہی بلاؤں گا، اور اس بات سے تم آئندہ مجھے نہیں روکو گی۔ خدا نے میرے حصے میں میری کامیابیاں بھی عائشہ کے حوالے سے دی ہیں، یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور جتنی خوشیاں میں نے فیصل کے حوالے سے زندگی میں پائی ہیں اور آئندہ بھی پاؤں گی، وہ نہ میں بھولی ہوں اور نہ ہی میں کبھی بھولوں گی۔
فیصل کی بات کے جواب میں سوچتے ہوئے اس نے اطمینان سے پلکیں موڑ کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔